अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो सेशन है इसमें हम अपनी 6th हैबिट जो है उस पे बात करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको शुरू की सेशंस याद हों और आप शुरू से इसको फॉलो कर रहे हों कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने समझनी है वो ये है कि अपनी आदत पे काम करना बहुत ज़रूरी है और इन आदत पे काम करते हुए एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। यानी हम ये नहीं कर सकते कि हैपहैज़र्ड तरीके से हमने अपना एक सिस्टम निकाला हुआ हो और हम चाह रहे हों कि उस तरीके से सारे काम हों और फिर हम मुख्तलिफ लोगों को बातें भी सुनाएं, खुद भी परेशान हो, एक क्यास हमने मचाया हुआ हो। जब भी आप सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अपने चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं तो वहीं से फिर सॉल्यूशंस जो हैं वो निकलना शुरू होते हैं। सो आज हम जो हैबिट 6 कर रहे हैं इसका टाइटल है साइनर्जी। ये साइनर्जी क्या होती है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसके बारे में हमने महसूस करना है, फील करना है, इसके मुतालिक हमारी थॉट्स होनी चाहिए। और जब हम इन दो एरियाज़ पे काम करेंगे, फीलिंग्स और थॉट्स पे, तो इंशाल्लाह हमारे बिहेवियर में भी साइनर्जी आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप देखें कि ये हमारा एक पैराडाइम होगा और अगर हमारे पैराडाइम में अभी तक साइनर्जी नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बेहतरी आएगी। बात ये होती है कि हमने हर हैबिट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप हैबिट 1 पे काम करते हैं जहाँ से आप अपने आप को ये सिखाते हैं कि मुझे रिएक्टिव नहीं होना बल्कि प्रोएक्टिव होना है, फिर आप इसके बाद आगे चलते हैं और जब आप हैबिट 1 को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। यानी कोई इंसान आप पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आपको काम नहीं दे रहा, ऑफिस में काम कर रहे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स हैं, किसी ने कुछ बोला, कोई कुछ कहता है, नो इशू एट ऑल। मैंने सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना, वहां पर मैंने प्रोएक्टिव होना है। इसके बाद हमारी हैबिट 2 आ जाती है जिसको हम कहते हैं बिगेन विद एंड इन माइंड। हम किसी मकसद के जरिए किसी भी काम को करते हैं और उसमें हम बैलेंस लाते हैं अपने प्रिंसिपल्स के जरिए। यानी मैंने जब भी कोई काम करना है तो मैंने देखना है कि मेरा मकसद क्या है और मुझे उस मकसद को हासिल करना है। मुझे ऐसी बातों में नहीं उलझना जो मेरे मकसद को पूरा ही नहीं करते, फुलफिल नहीं करते। फिर हम हैबिट 3 पे काम करते हैं और ये हैबिट 3 हमें सिखाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन से कामों को पहले करना है, कौन से कामों में यस मैन नहीं बनना, टाइम वेस्टर्स से कैसे बचना है, क्राइसिस जोन में नहीं हर वक्त रहना। जब हम ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो यहाँ पर अब हमारी प्राइवेट विक्ट्री आ जाती है। यानी हम खुद से ये महसूस कर सकते हैं कि यस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब बहुत से कामों की समझ आ चुकी है। अब इसके बाद आप लोगों से रिलेशनशिप्स की तरफ जाते हैं जो कि आपकी हैबिट 4 होती है, जो विन विन पे है, अबंडेंट मेंटालिटी पे है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमें भी कामयाबी हासिल हो और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी कामयाब हों। यानी हम किसी की, जिसे कहते हैं, शिकस्त पर अपनी फतह के झंडे नहीं गाड़ना चाहते। ये हमारा एटीट्यूड नहीं होगा। हैबिट 5 फिर आती है जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है और ये कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ लिसनिंग तक नहीं है, ये दिल दिमाग को हाजिर रख के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले करने की बात है कि किसी भी रिलेशनशिप में हम बात तो सुने लोगों की, हम बात सुने बगैर जजमेंट्स पास करते हैं और उसके साथ ही फैसले करना शुरू कर देते हैं। जब हम ये 2 हैबिट्स और करते हैं तो अब हमारी हैबिट 6 आती है जिसको हम कहते हैं साइनर्जी। साइनर्जी क्या होती है, जिसको आम जुबान में लोग टीम वर्क भी कहते हैं। मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर काम करना। अब आप इस पूरे मॉडल को किसी भी जगह अप्लाई कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मसला कहां था। हैबिट 4, 5, 6 से हमें जो है इंटरपर्सनल लोगों से रिलेशनशिप में, या अब हम पब्लिक में जब जाते हैं तो पब्लिक विक्ट्री हमें देता है। अब आप अगर किसी भी मसले को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यहाँ पर चैलेंज क्या है। मसलन मैं घर से शुरू करती हूँ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, वो हम चाहते हैं कि जी जिनकी हम शादी करें वो ना मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, और ये फार्मूला हमने लड़की को और लड़के को बड़ी अच्छी तरह से समझाया।
کیسے سمجھایا؟ لپ سروس سے سمجھایا کہ اچھی طرح بیٹا رہتے ہیں شادی کے بعد، برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن نہ تو ان کو یہ بتایا کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا جس میں آپ کے ریئیکشنز ہوں گے، آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوگی، اس وقت آپ نے کیسے کون کون سی سکلز کے ذریعے کام کرنا ہے، نہ ان کی کوئی ویژن ڈیولپ کی۔ شادی میں بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن ایک کام جو نہیں کیا جاتا، یعنی پیسہ خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، پلاننگ پہ، کہاں شادی ہوگی، کیسے ایونٹس ہوں گے، اور لڑکی کا میک اپ اور اس قسم کی ساری چیزیں، لیکن ایک وہ جو بیسک اصول ہے کہ جب شادی ہونی ہے تو اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جن کی امپورٹنس ہے، اس پہ کام نہیں کیا جاتا۔ تو بگن ود اینڈ ان مائنڈ، ہیبٹ 2 بھی بڑی ہی لوز قسم کی ہوتی ہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ، مطلب لڑکی جب مرضی اٹھ رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہے، 3 اس کی اپنی ہیبٹس ٹھیک نہیں، ایون لڑکوں کی ٹھیک نہیں، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی ون ون مینٹیلٹی آئے۔ پہلے ہی ہم نے ان کو بتانا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ شوہر کو کہا جاتا ہے بیوی کو قابو کرو، بیوی کو کہا جا رہا ہے شوہر کو قابو کرو، ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں سکھائی جا رہی ہوتی، اور اوپر سے کمیونیکیشن سکلز بہت پور ہیں، تو سائنرجی کیسے آئے گی اس ریلیشن شپ میں؟ اسی طرح سے اسی ماڈل کو اٹھا کے آپ ساس اور بہو کے ریلیشن شپ پہ لگا دیں، دونوں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی لیول پہ ریئیکشنز دے رہی ہوتی ہیں، اور دونوں جو ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ ان کی ویژن پراپر ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، شادی کسی مقصد کے لیے کی تھی اور اب اپنے مفادات دونوں کو یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل نہیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک یس مین بن رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان میں سے ٹائم ویسٹرز میں ریلیشن شپ کو بلڈ نہیں کر رہا، پھر ون ون کا ریلیشن شپ نہیں مینٹین کرنا آتا، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا نہیں آتا، تو سائنرجی ٹیم ورک کہاں سے آئے گی؟ آفس میں کام کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے اندر اپنی پرائیویٹ وکٹری نہیں ہے، آپ پبلک وکٹری کی طرف کیسے جائیں گے؟ آپ کے اپنے ہی مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ان میں آپ الجھے رہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی کسی کو کسی طرح سے فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ایریاز ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور بیسیکلی جب ہم یہ سارے ایریاز کو سمجھتے ہیں، جب ہم سائنرجی کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی ایسی اپروچ ہو جاتی ہے، اس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے، ہم نے نئے سے نئی سوچ کی طرف جانا ہے۔ وہ جسے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہوتا ہے، 1 اور 1 کیا 11، یعنی وہ آپ کی ایفرٹس اتنی ملٹیپلائڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ بیسک وہ جو فارمولا ہے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو سائنرجی میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ کسی سٹرکچر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی فارمولا کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اپنے جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اپنے ایموشنز کی، اپنے دکھوں کی، اپنے وکٹم مینٹیلٹی کی، یا یہ کہ فلاں شخص کو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، یا ہماری جوانی میں یہ ہوتا تھا، یا ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا، یا میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا تو وہاں تو بڑا مزہ تھا اور اس طرح سے تھا۔ نہیں، ہر معاملے میں آپ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کون سا ایلیمنٹ کسی بھی سائنٹیفک بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر مسنگ ہے، جو چیز مسنگ ہے آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہی تھی، the whole is greater than the sum of its part، یعنی جب ہم مل کر رہتے ہیں تو آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ ہاں میں فلاں ادارے میں کام کرتی ہوں، تھوڑے بہت مسئلے مسائل رہتے ہیں، لیکن میری پھر بھی لائلٹی اس بات سے ہے کہ میں نے کام کرنا ہے اور صحیح بنیاد پہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی پھر بھی آ رہی ہوتی ہے چاہے ان کے مسئلے مسائل ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے گھر میں بھی جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے، ہم نے کیونکہ مل کے رہنا ہے، ہمارا اکٹھا کاروبار ہے، اور ہمیں کچھ چیزوں میں لبرٹی بھی ہے اور کچھ چیزوں میں اتنی لبرٹی نہیں ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہم مل کے کر رہے ہیں کام، تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو بینیفٹس زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ مشکلات ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو کراس کر لیتے ہیں۔ ہر ریلیشن شپ میں اگر ہم سائنرجی لائیں گے تو وہاں سے ہمارے جو حالات واقعات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ لوگ محسن ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے، یہ جو تقوی اور احسان کا کانسیپٹ ہوتا ہے یہ بھی سائنرجی والا کانسیپٹ ہے، کہ جب آپ سارے سکلز کو سیکھتے ہیں تو آپ تقوی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، آپ ہر بات کام کو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ میں کوئی وہ سوپ اوپرا بناؤں، سٹار پلس ڈراما بناؤں اور میں بڑی اس طریقے سے بات کروں اور ایسا مسئلہ ایسے طریقے سے الجھا کے کروں۔
نہیں، آپ پراپر سکلز کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، نیت میں اپنے اخلاص لے کر آتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے اللہ کی خاطر یہ تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جب تقویٰ آپ کے اندر آتا ہے، جو میں نے کام کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اس کو چیرش کرے نہ کرے، مجھے اللہ کی خاطر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو احسان کے درجے پہ رہنا سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ بہترین ہو، اور یہیں سے پھر سائنرجی آتی ہے۔ آپ کے ساتھ وہ لوگ کام کرنا پسند کریں گے جن کو ایسی فیلنگ ہوگی کہ آپ محسن ہیں، آپ اچھے انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہ سائنرجی کریٹ کرتی ہے ٹیمز میں، گھروں میں، ماحول میں۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو شروع کی بنیادیں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اب دیکھیں کہ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں کوئی چیلنج ہو، میری ان سے کوئی ڈسکشن ہو، تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نا ٹیم ورک پہ کوئی ورک شاپ کروا دیں۔ تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرے سے یہ 7 ہیبٹس والا پورا کورس کروا لیں، اس لیے کہ میں صرف آؤں گی، میں بتاؤں گی ٹیم ورک بہت ضروری ہے، ٹیم ورک پہ کام کرنا چاہیے، ٹیم ورک کے فارمولاز بتا دوں گی، ٹیم ورک کے جو بیسک بنیادی اصول ہیں وہ بتا دوں گی، لیکن جب آپ کی پرائیویٹ وکٹری نہیں ہے، پبلک وکٹری نہیں ہے، تو آپ ٹیم ورک کی طرف کیسے جائیں گے؟ آپ کو یہ سارے طریقے پہلے سیکھنے پڑیں گے، اور اس سفر میں اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ جب آپ گزریں گے تو تبھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اس کے لیے ہمیں جیسے حدیث میں بھی آ جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں لگے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی تم نے یہ سینسٹیوٹی ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بہت کانشیس لائف سٹائل جس کو آج کل کہتے ہیں مائنڈ فلنس کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ اور اگر تمہیں وہ نہیں بھی نظر آتا تو اللہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اررسپیکٹو کہ تمہیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس فارمولے کو یاد رکھنے سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کمزور بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنے اسباب اپیرنٹلی نہیں لگتے، لیکن وہ کسی بھی مشکل کا سامنا بہت آسانی سے کر سکتا ہے اگر اس کے اندر سائنرجی ہو، اگر اس کے اندر ٹیم ورک ہو، اگر اس کے اندر مل جل کے رہنے کی صلاحیت ہو۔ اب دیکھیں گھروں میں جب ہسبینڈ اور وائف ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو بچے کتنے بگڑتے ہیں، کیونکہ بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابا یہ چاہتے ہیں، اماں یہ چاہتی ہیں، اور وہ مل کر ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ آفس میں بھی دیکھیں، جب پالیٹکس بہت زیادہ چلنی شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی حالات خراب ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ فارمولا جو ہے وہ کام کرتے نظر آئے گا۔ سائنرجی میں ہمیں کن ایسپیکٹس کو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے سائنرجی میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو ویلیو کرنا ہے۔ یعنی سائنرجی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے میں سوچ رہی ہوں، میں کام کرتی ہوں، جو چیز مجھے بری لگتی ہے وہ فلاں 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 شخص کو بھی بہت بری لگنی چاہیے، اور ان کو بھی اسی کے بارے میں ایسے ہی محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو اسی بنیاد پہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو کیوں نہیں برا لگا، کمال ہے فلاں چیز یہاں پڑی ہوئی تھی، اور یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح سے محسوس کرنا چاہیے۔ ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنے کا فارمولا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم صحیح فارمولے کے ساتھ باتوں کو دیکھتے یا کرتے ہیں تو وہ چیز رزلٹ صحیح آ جاتا ہے۔ بچوں کے معاملے میں اسی طرح دیکھیں، میکا سسرال کے معاملے میں اگر آپ کمپیئر کرتے رہے، میری امی تو یہ نہیں کرتی تھی، ہمارے گھر میں تو نہیں ہوتا تھا یہ، دیکھیں ہر گھر ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح اگر ساس بھی بہت کمپیریزن کریں کہ جی بڑی بہو ایسی تو چھوٹی بہو ایسی، محلے والوں کی بہو ایسی، اس کی ایسی، بھی جو آپ کو پیکج ملا آپ اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ آفس میں بھی ایک آفس میں کام کرتے ہوئے سارا دن کمپیئر کرتے رہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، لیکن ڈفرینسز کو ویلیو کرنا۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، چھوٹا بڑا ہر شخص جو ہے وہ عزت کے قابل ہے۔ باس کی بھی عزت ہے، لیکن باس کو اپنے سب آرڈینیٹس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو اس طرح سے گیدرنگ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الگ سے امتیازی طریقے سے پہچان نہیں پاتا تھا، کیونکہ آپ ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹائٹلز کی ضرورت ہوتی ہے، پتا ہو کہ رپورٹنگ لائنز کیا ہیں، کس کو رپورٹ کرنا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی جگہ پہ عزت ہو۔ پھر یہ کہ اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے معاملات کو بلڈ کرنا ہے، یعنی ہر سسٹم کی اسٹرینتھ ہے،
ہر سسٹم کی ویکنیس ہے، اور اسی طرح ہر انسان کی اسٹرینتھ ہے، ہر انسان کی ویکنیس ہے. ایک انسان جو بے تحاشا کوشش کے ساتھ اپنی کسی ویکنیس کے اوپر یا اپنی 7 ہیبٹس پہ کام کر رہا ہے، تو اس کی بھی کچھ اسٹرینتھس ہوں گی اور کچھ ویکنیسز ہوں گی. ہم کوئی پرفیکٹ مولڈ میں نہیں آ جاتے جسٹ بیکاز ہم نے ایک کورس اٹینڈ کر لیا یا ایک کانسیپٹ کی ہمیں سمجھ آ گئی. ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. سائنرجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پروفیشنل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، کسی ریلیشن شپ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ بلڈ کرنا ہے سسٹم کو اسٹرینتھ کے اوپر، اور جو ویکنیس ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ کور کریں گے. اس کو اچھالا نہیں جاتا. 2 دن پہلے میرے پاس ایک معاملہ آیا جہاں پہ میں اپنا پروفیشنلی کام کرتی ہوں، تو وہاں میں ایڈمنسٹریٹو ورک بھی دیکھتی ہوں اپنے آفس میں. تو کچھ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے کوئی چیلنج آ گیا. 2 ایڈمنسٹریٹرز ہیں تو ان کا آپس میں کوئی کلیش ہے، اب ان کی سائنرجی نہیں بلٹ ہو رہی. اب ایک ایڈمنسٹریٹر کو میں نے کچھ کہا کہ یہ لیٹر لکھ کر آپ نے جو ہے ان کو دینا ہے کہ یہ جابس ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ وہ لیٹر جو ہے پرنٹ کر کے دکھائیے گا. جب انہوں نے لیٹر مجھے پرنٹ کر کے دکھایا تو اس پہ پہلا سینٹینس یہ تھا کہ اٹ از ہیئر بائی انفارمڈ ٹو یو دیٹ دیز آرڈرز آر امپوزڈ آن یو. پہلا دھچکا مجھے یہی لگا کہ آپ کسی بھی انسان کے اوپر کوئی چیز امپوز تو نہیں کر سکتے، اور یہ جملہ ہی غلط تھا. اب وہ اپنا جو ان کا غصہ تھا کسی بھی معاملے کا، وہ اس کو اتارنے کے لیے، اور نیچے سگنیچر میرے ہونے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ لیٹر نہیں بھیجیں گے، یہ آپ مجھے ای میل کر دیں. اس کو میں تھوڑا سا ری اسٹرکچر کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. کیونکہ مجھے اندازہ یہ ہو گیا کہ ان صاحب کی اسٹرینتھ تو بہت سارے ایریاز میں ہے، لیکن کچھ ایریاز میں ویکنیس ہے. تو مجھے اب ان کو طریقہ سکھانا ہے بجائے اس کے کہ میں اس پولیٹیکل گیم کے اندر الجھ کے رہ جاؤں. تو سائنرجی میں آپ اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں، ویکنیسز جو ہوتی ہیں ان کو آپ ہینڈل کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. یعنی سائنرجی یہ نہیں ہے کہ 4 پرفیکٹ جو رول ماڈل کھڑے ہوئے ہیں، پرفیکٹ طریقے سے ساری ہیبٹس پہ کام کریں، پرفیکٹلی وہ پرائیویٹ اور پبلک وکٹری ان کی زندگی میں اور واہ واہ ہو رہی ہے، اور پھر ہم ان کے ساتھ چل کے یہ سارے کام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کیسے ہوتے ہیں، اینٹیں جو ہوتی ہیں جیسے دیوار کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے ان کو انٹرلاک کیا تھا فنگرز کو، کہ یہ ہمارا رول ہوتا ہے. یہ سائنرجی ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہم محسوس کریں دوسرے کے ساتھ کہ ہمیں مل جل کر کیسے سوسائٹی میں رہنا ہے. بہت سی ٹریفک ایک بزی روڈ پہ جا رہی تھی، اب ان کو لگا کہ یہاں پہ روڈ بلاکڈ ہے اور ہر شخص اپنی اپنی ٹرانسپورٹ میں الجھا، مطلب بیٹھا جو ہے فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی وی آئی پی پروٹوکول ٹائپ شخص ہے، تو اس کو تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا درخت جو ہے وہ گرا ہوا ہے راستے میں جس نے روکا ہوا ہے. تو وہ جو کوئی وی آئی پی شخص ہے جو کہ بہت کچھ کر بھی سکتا ہے، کوئی منسٹر ٹائپ ہے، اس کو انہوں نے وہاں سے کراس کروایا اور اس کو جو ہے وہاں سے گزار دیا، دوسری گاڑی میں لے کے چلے گئے. باقی لوگ جمے ہوئے، بارش شروع ہو گئی، سب لوگوں نے اور اپنی جو ہے شیلٹرز میں جانا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا 5-6 سال کا وہ آیا، اس نے اپنا سکول بیگ چھوڑا اور اس نے اتنے بڑے جو درخت کا تنا ہے اس کو زور زور سے پش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ اور بچے آ گئے. یہ دیکھ کے جتنے لوگ ٹریفک میں تھے موجود ان سب نے بھی آگے نکلنا شروع کیا. کچھ لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے بارش میں، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو پش کیا. تو بڑا چھوٹا بوڑھا امیر غریب سب لوگوں نے ساتھ مل کے بہت زور لگایا، اور بہت بڑا تنا گرا ہوا تھا درخت کا جس کی وجہ سے ساری ٹریفک بلاک تھی، اس کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا. اور جب وہ ہٹایا تو کیا ہوا، بارش ختم ہو گئی اور سورج نکل آیا، اور یہ سب لوگوں کی مل کر ایک کامیابی تھی جس کو انہوں نے انجوائے کیا. اور وہاں سے وہ لوگ جو ہیں آرام سے نکل گئے اور خوشی خوشی کسی فرسٹریشن کے بغیر سب لوگوں نے مل کر وہ کام کیا. تو دس از سائنرجی. اور یہ کبھی کبھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کسی جگہ پہ ٹریفک جیم ہو جائے یا کوئی اور ایسا پبلک کرائسس ہو، تو کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو بڑے ہیروئک قسم کے ڈیڈز کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی ہیروئک قسم کا رول پلے کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی پھر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ویلیو کرنا ہے ڈفرینسز کو، تو اس کے لیے ہمیں فزیکلی بھی دیکھنا ہے. کئی آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی فزیکل لمیٹیشن ہوتی ہے اور ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہوتے. میرا اتفاق ہوا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے میں، جو اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کی کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ تھوڑا سا کچھ سیشنز کرنے کا، یہی بات وہاں پہ بھی ہو رہی تھی کہ ان کو سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے کتنے کتنے بڑے چیلنج جو ہیں ان فیملی ممبرز کو پیش آتے ہیں.
تو ہم فزیکل ڈفرینسز کو بھی ایکسیپٹ کریں اور اسی طرح ایموشنل ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کر چلنا چاہیں. ایک اور حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا تھا کہ یو ول ناٹ بی اے بلیور انٹل یو لو فار یور بردر وٹ یو لو فار یور سیلف. یعنی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ہم صاحب ایمان نہیں ہوں گے جب تک ہم وہ دوسرے شخص کے لیے پسند نہ کریں جو ہم اپنے لیے پسند کریں. تو یہ فارمولا جو ہے یہ ہم بولتے ہیں لیکن ہم کس طرح سے بولتے ہیں کہ فلاں کو پتہ نہیں چلتا, اللہ ان سے پوچھے گا نہیں. یعنی ہم اپنی طرف فنگر کر کے نہیں بات کرتے اس معاملے میں, ہم دوسرے انسان کو فنگر پوائنٹ کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو ایسا ہونا چاہیے اور اس کو ایسا سوچنا چاہیے. تو اب ہم کیا کریں, ہم ایک نیو اسکرپٹنگ جو ہے وہ اپنی اگلی جنریشن کو دے کر جانی ہے, ان کو صحیح طریقہ سکھانا ہے. ہم نے زیادہ کام کون سے کرنے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, ہم نے زیادہ ٹرسٹنگ ہونا ہے, ہم نے زیادہ گیونگ ہونا ہے, ہم نے زیادہ لونگ ہونا ہے, ہم نے زیادہ کیئرنگ ہونا ہے. اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہم سیلفش نہ ہوں, ہم مشکلات کریٹ نہ کریں, ہم ڈیفینسو نہ ہوں, ہم پولیٹیکل نہ ہوں, ہم ججمنٹل نہ ہوں, ہم بہت تھوڑ دلے نہ ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو پہلے بزرگ ہوتے تھے, اگر آج سے 2 جنریشن پہلے ہم چلے جائیں تو یہی چیز سائنرجی میں بہت نظر آتی تھی. بڑے بڑے خاندان تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے, تب ان کے پاس پیسہ بھی کم تھا, اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز بھی کم تھیں, اور کبھی کبھی ایک ہی جیسے گھر میں بھابھی ہیں بڑی, انہی کے اوپر سارا لوڈ ہے, باقی جو ہیں خاندان اس کو وہ سمیٹ رہی ہیں, لے کر چل رہی ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ گھر میں مل جل کر کام بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ سائنرجی کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ جو مور آف دیز ہے یہ بہت زیادہ تھا, اور یہ جو باقی سیلفش ایٹیٹیوڈ سے یہ نہیں تھے. لیکن انہی جنریشن میں سے نکلتے ہوئے کیا ہوا کہ جو نسل ایک نکلی وہ سیلفش ہوگی زیادہ, وہ اپنے بارے میں تو بہت زیادہ محتاط ہوگی کہ مجھے کیا کیا چاہیے, لیکن دوسروں کے بارے میں وہ ججمنٹل ہوگی, وہ پوزیسو ہو گئی. اور انہوں نے اپنے اگلی نسلوں کو کیا سکھانا شروع کر دیا کہ میری طرح تم زندگی نہ گزارنا, میں نے بڑے ٹارچر میں گزاری, تم کیئر نہ کرنا, تم لو نہ کرنا, تم زیادہ نہ دینا, تم ٹرسٹنگ نہ ہونا, تم سروس اور کنٹریبیوشن نہ دینا, اپنے بارے میں سوچنا. میں نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی, اور اسی لیے میں نے بہت سفر کیا. ظاہر ہے جب آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے آن دا رائٹ پرنسپل تو آپ سفر کریں گے. اپنے بارے میں سوچنا کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہیبٹ 1 2 3 کو ہم بہت اسٹرانگ کریں اپنے اندر. یہ اپنے بارے میں سوچنا ہے, یس مین نہ بنے, یہ اپنے بارے میں سوچنا ہے, ریئیکشنری نہ بنے, یہ سوچنا ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلیں, بیلنس لے کر چلیں. لیکن کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیے تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ شادی ہوتی ہے تو ہم لڑکی کو بتاتے ہیں کہ بیٹا بس تم بالکل برداشت نہ کرنا. اب یہ بات ہے کہ جو اگلے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی بھی ہیبٹس کا برا ہی حال ہے, وہ بھی جاتے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے بات اور بڑے بڑے باتوں پہ جھگڑے اور فساد شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو اگر تم جو ہے فری میں سارے کام کر رہے ہو. مجھے آج تک لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو ورک شاپس آپ کروا رہی ہیں اس وقت, یہ تو بہت ہائیلی پیڈ ورک شاپس ہوتی ہیں, اور اکثر جو لوگ کرتے ہیں وہ کچھ اس پہ ایفرٹ نہیں ڈال رہے ہوتے. آپ اتنی ایفرٹ ڈال کے بھی فی سبیل اللہ کرتی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اس سے جو کنٹریبیوشن کرنے سے, یہ سروس پرووائڈ کرنے سے جو میرے معاملات میں برکت آتی ہے وہ آپ شاید محسوس بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہی تو فرق ہے. تو جو اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح سے ریوارڈ کرتا ہے, کئی دفعہ وہ پیج جو ہوتا ہے نا اس میں بس انسان الجھا ہی رہ جاتا ہے کہ جی اگر اتنے پیسے ملے ہیں تو میں نے اتنا چارہ دینا ہے, اتنا ان پٹ دینا ہے, اگر کم پیسے مل رہے ہیں تو پھر میں کیوں اتنی زیادہ ایفرٹ کروں. لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف سے میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے ہر حال میں ملنا ہے, یہاں سے نہیں تو وہاں سے, وہاں سے نہیں تو وہاں سے, آپ اپنی کنٹریبیوشن پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے ہر سسٹم میں آپ نوٹ کریں گے جہاں جہاں لوگ کنٹریبیوشن پہ کام کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں نے اپنا حصہ صحیح ڈالنا ہے, وہ کام درست ہوتا ہے. جیسے آپ کا آرگنائزیشن ہے, اب آپ لوگ کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے گھر چھوڑ کے آتے ہیں, اپنے کاموں کو چھوڑ کے آتے ہیں, اور وہاں پر آپ ہر طرح کی ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے ایونٹس کو, میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے آپ کے ایونٹ. اسی طرح کے اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پر لوگ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو انسان حیران ہو جاتا ہے, یقین نہیں آتا کہ اچھا لوگ اس قدر محنت کرتے ہیں اس کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, سائنرجی فوراً نظر آ جاتی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ سیلفش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا.